बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 30 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। पहला वीलॉग आपके सामने इंतहाई अहम खबरें। अली मीन गंडापुर के बाद अब बाकी मजीद लोगों पर भी तहरीक इंसाफ में छांटी, रंदा फिरना जिसे कहते हैं, लिस्ट शायद आएगी। अडयाला जेल के बाहर आज माहौल भी जमेगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत एक दफ़ा फिर इमरान खान से मिसाक जमहूरियत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है। सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का भी पहला नतीजा, कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी, वो मैं उसकी तफसील आपको बताऊंगा। फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन, जो मुद्दत मुलाजमत तोसी तरमीमी बिल में हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या बहुत बड़ा धोखा किया, मुश्किलात में इनके लिए क्या इजाफा है। और खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में खुर्रम ज़िशान इस वक्त बरतरी पर है। अपोजिशन के कितने वोटों का फर्क है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाकाम मुज़ाकरात के बाद तुर्की कतर की दोबारा जो एंट्री हुई, पाकिस्तानी जहाज़ों की अफगानिस्तान रात एयर स्ट्राइक को रोका गया। और चीन और रूस की तरफ से जो अफगानिस्तान पर हमले की धमकियों का मामला है, जो दबे अल्फाज में बातें हैं, इससे मैं आपको तफसील बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज एटमी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया है। जनूबी कोरिया को भी वो अब 2 एटमी बनाने की इजाज़त दी है। और अमेरिका चीन, 2 बड़ी सुपर पावर्स, ट्रंप शी जिनपिंग, आज जनूबी कोरिया में उनकी बड़ी अहम मुलाकात भी होगी। और इसके असरात पाकिस्तान पे क्या आएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो हंगामी इजलास सूडान की सूरत हाल पर, उसमें अरब अमालात की शमूलियत के 57 कार्गो जहाज़ों का असलहा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का मामला, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाकायदा हंगामी ड्रिल करवाई गई, मशक की गई, कि मुसाफिरों को, शहरियों को मशवरे दिए गए कि अगर धुआं, एम्बुलेंस, इस तरह के हालात देखें, गाड़ियां देखें रेस्क्यू की, तो घबराएं नहीं, कि तरबियत है कि कुछ बड़ा होने की मुकम्मल तैयारी। पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद बंद की गई, और फिर हिंदुस्तान ने भी अपने 12 के करीब फ़ज़ाई हदूद बंद की। वहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगी मशकें भी चल रही हैं, ज़ाहिर उसका नोटिस भी दिया गया। लेकिन ये इस हालात में जो तनाज़ुर हैं, आपको देखें कि पाकिस्तान में इमरान खान की जब हुकूमत गिराई, अफगानिस्तान में जो हुकूमत मौजूद थी अमरीकी इनखला के वक्त, अब चूंकि पाकिस्तान में जनरल बाजवा मौजूद था, इमरान खान की हुकूमत गिरा ली। लेकिन वेनेजुएला, अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, सूडान, यहाँ रजीम चेंज ताकत के जरिए हो सकती है, सिर्फ जंग लगाकर या मसलकी मसाइल पैदा करके या खाना जंगी के जरिए। यहाँ अफगानिस्तान में इस वक्त हुकूमत बदलना बड़ा अहम है, जोग्राफियाई हैसियत है, फिर इन तमाम ममालिक की बंदरगाहों पर मादनी ज़खायर पर काबू पाना, वहाँ कठपुतली हुकूमत लगाना। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका और बरतानिया या अरब दुनिया उनके साथ मिलके, इसमें एक तो खुराक की शार्टेज का भी बहुत बड़ा मसला है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और दूसरा, अफगानिस्तान में अभी जो ताज़ा तरीन अहमद शाह मसूद के बेटे को सामने लाने की कोशिश की जा रही है, वही काम है जो माजी में हो चुका है। माजी में ये याद रखें, अहमद शाह मसूद के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या थे। अभी तहरीक इंसाफ का एक अलामिया, जिसमें अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की बात हुई और ऑपरेशन की बात हुई, किसी फिल 4 बंद करना है, ये सारा खेल जो है ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें ऑपरेशन का बड़ा अहम जिक्र पाकिस्तान में। अब यहाँ पर सुहेल अफरीदी के आने के बाद मैंने एस्टेब्लिशमेंट से पूछा कि ऑपरेशन रुकेगा, तो उन्होंने कहा जी चारों वज़ीर आला और शहबाज शरीफ भी मिल जाए तो ऑपरेशन बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास JF-17 थंडर है, मिसाइल है। ये क्या इनके सामने खड़े होंगे, ये क्या कर लेंगे। अब सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलना क्यों चाहता है इसी तनाज़ुर में, क्योंकि ये सारी जो वारदात अफगानिस्तान की है, उसमें क्या ये अवाम को कॉल देंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद पार्लियामेंटेरियंस बैठेंगे, इस सारे लाए अमल को कैसे नाफिज किया। क्योंकि ये जो अफगानिस्तान की जंग है, वो मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा टास्क दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये जो 30 दफ़ा वो पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद कराने का, जहाज़ों के गिरने का, और कोई 8 दफ़ा उसने फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफें की, ये बिला मकसद नहीं है। 20 साल बाद अमेरिका को ये चीज़ समझ आई है कि हमें तो इस जंग में कूदना ही नहीं चाहिए था, हमें तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे छोड़ना चाहिए। और ये मसला अब उसी तरफ जा रहे हैं। ट्रंप जो गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी खेल रहा है कि इस जंग को बंद कराने की एक तरफ बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ असल मकसद अफगानिस्तान में रजीम चेंज करना है। गजा में अमन फौज के नाम पे जो वारदात है वो करनी है, पाकिस्तान के मादनियात का मसाइल है। ये शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, इनकी इन्हें ज़रूरत है, वरना कतर में ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। इन्हें इस्तांबुल में बाकायदा नाकाम किया गया। ये जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, इन्हें भी बल्कि शर्मिंदा किया गया। जब अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया ना कि हमारे इलाकों पे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ के बमबारी करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान के मुज़ाकरात लोगों ने ही कहा कतर को कि आपके ड्रोन, अमेरिका के ड्रोन तो आपकी एयरबेस से भी उड़ते हैं, आप क्यों नहीं रोकते। तो कतर ने उस पर बड़े नाराज़गी का इजहार किया कि हमारा तो उनके साथ मुआहदा है, जिस तरह सऊदी अरब में बेसिस हैं इस तरह हमारी बेसिस हैं। तुर्की की भी शमूलियत उसमें हुई, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। अब ये जो एयर स्ट्राइक रात को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के होने का प्लान था, उसे रुकवाया गया है। तुर्की कतर पूरी कोशिश करें। इस्तांबुल में सहाफ़ी मौजूद है, मेरी उनमें से बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने कहा एक पाकिस्तान का रवैया इस वक्त बड़ा जारहाना है, और अफगानिस्तान को ज़ाहिर है भारत की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट नजर आ रही है। तो इसलिए ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें बाकायदा अब चीन और रूस की तरफ से पैगामात भिजवाए गए हैं कि अगर ये अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हुई तो ये फिर सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान नहीं होगी, बड़े पैमाने पर फैलेगी।
کیونکہ بھارت کی طرف سے مشرقی بارڈر کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے, سرکری کی طرف پیش قدمی ہو سکتی ہے, بھارت وہاں نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس ساری صورتحال میں اس خطے میں جہاں چین اور روس اگر اس جنگ کا حصہ بنے اور اگر یہ پاکستان افغانستان کی طرف معاملہ نہ رہا, تو پھر جنوبی ایشیا میں یہ آپ کو پاکستان, ہندوستان, چین, روس جو کہ ایٹمی طاقتیں ہیں, ایران ایک بڑی میزائل ٹیکنالوجی ہے, یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک معاملہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اچانک اس تنازع میں دیکھیں امریکی وزارت دفاع کو نیوکلیر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا ایسے موقع پر حکم دے دیا. ایک طرف وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روک رہے ہیں, امن کی باتیں کر رہے ہیں, جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں, نوبل انعام, اور دوسری طرف جنوبی کوریا کو ایٹمی آبدوز کی تیاری اور خود بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ. یہ ورلڈ آرڈر کا معاملہ اس لیول پہ چل رہا ہے کہ اس میں روس اور چین بہت بڑی پارٹی ہیں. یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آج شی جن پنگ سے ملاقات ہے, اس کے اثرات آپ کو اس پورے معاملے پر نظر آئیں گے کہ روس اور چین کی افغانستان میں بڑی بھاری انویسٹمنٹ ہے, اور یہ جو شطرنج کا کھیل بچھایا گیا اس میں پاکستان اور افغانستان اس پہ باقاعدہ بورڈ ہے. یہاں جو قیادت کر رہا ہے وہ بندہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جس طرح اس نے اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ وہاں تل ابیب سے یروشلم منتقل کروایا, نیتن یاہو کی تعریفیں کی, یہاں وہ شہباز شریف کی تعریفیں کرتا رہا, فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا رہا, اور نیتن یاہو اور شہباز شریف یہ دونوں سے نوبل امن نام کے لیے نامزد کر رہے ہیں. اب اسرائیل کے لیے دیکھیں وہاں باقاعدہ فضا بنی ہے شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کے لیے کہ یہ بڑے بہترین ہیں کہ وہاں جو مزاحمت کرنے والے مقامی آبادی ہے یا جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ, انہیں ٹونی بلیئر کی قیادت میں کمان میں جو فلسطینیوں کی شہادتیں ہوں, ان سے اسلحہ چھینا جائے, اس کے لیے انہیں لایا جائے. یہی کام پاکستان سے یمن میں بھی کروانے کی کوشش کی گئی. اب یہاں پہ پاکستان کو ٹھوک بجا کے کمزور کیا جا رہا ہے, ٹھوک بجا کے, تاکہ ڈالروں کے لیے یہ آئیں, ان کی شہادتیں بھی ہوں, ڈیسٹیبلائز ہوں, کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہوں. یہ وہ سارا معاملہ ہے اس وقت. دیکھیں ان کا جو عسکری صحافی وہ جس نے ڈھاکہ فلم کے لیے ISPR سے پیسے لیے, کامران شاہد, وہ کولیٹرل ڈیمیج کا مذاق اڑا رہا ہے. اور جو بات سہیل آفریدی نے اس معاملے پہ کی, اس نے کہا دنیا میں دہشت گردی پر جو آپریشن ہوتے ہیں اس میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں, 1-2 شہری شہید ہو جاتے ہیں بیچ میں, یہاں 100 شہری مار دی جاتے ہیں, ایک دہشت گرد بھی نہیں ہوتا. یہ تو باقاعدہ جنگی کرائم کی طرح معاملہ چل رہا ہے, وار کرائم کی طرح سوڈان میں. اب ان سارے معاملات میں جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل سچویشن بتائی, اس میں پاکستان کو اب آپ دیکھیں تو یہاں امریکہ کو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں موجود عسکری قیادت کی, خاص طور پر آرمی چیف اور شہباز شریف جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. باقاعدہ طور پر عرب دنیا میں ان کے ساتھ ہے, امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, یہ جتنی حمایت کرتے رہے, اس کی وجہ یہ کہ عمران خان کبھی اس گندے کھیل میں ان کا شریک نہیں ہو سکتا. عمران خان نے کرنی آئین اور قانون کی بات, اسی لیے آئین اور قانون کو لپیٹ دیا. جو پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ فارم 47 کی حکومت, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. میں تو ان کی لاعلمی پہ حیران تھا, میں ان سے بات کر رہا ہوں تو یقین کریں یہ جو حالات ہیں اللہ نے دیکھیں اس لحاظ سے عمران خان کو محفوظ بھی کیا. اس گندگی کے چھینٹے جیسے اسرائیل کا ساتھ دینا, وہاں جو خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان سے دور رہنا, یہ افغانستان کے معاملے سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سے دور رکھا ہوا ہے. انہوں نے اس معاملے میں مذہبی جماعتوں تک کو شامل کر لیا. یہ مریم نواز کی جو تقریر آگے چل کے میں بتاتا ہوں, ابھی مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی کتنی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, لیکن غزہ کے معاملے میں دیکھیں کیسے خاموش ہوئی. تمام علماء اکرام اور مذہبی جو طبقہ ہے اسے کس طرح یہ مذہبی چورن بیچا گیا. کیونکہ ایک طرف تو آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع ہے جس میں حکومت نے بڑی تگڑی واردات کی, ٹیکنیکل واردات. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 29 نومبر 2022 کو ان کی تعیناتی ہوئی. اب فوج میں آرمی ایکٹ جو 1952 کا, وہ آپ پڑھیں ذرا, اس میں جو مدت ملازمت ہے آرمی چیف کی وہ 3 سال ہے. اب 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستانی آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل جو ہے وہ 3 سے 5 سال کر دیتے ہیں, لیکن اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ ترمیم سابقہ تعیناتیوں پر ہے. یعنی جو افسران اس قانون کے نفاذ سے پہلے موجود ہے, جیسے آرمی چیف ہیں, تمام سروسز چیف ہیں, یہ جو اس سے پہلے افسران بنے تھے, ان پر یہ قانون کہیں بھی وہ جملہ نہیں استعمال کیا گیا. بڑا مبہم بنایا کہ مدت ملازمت 5 سال کی ہوگی. یعنی جس دن اس تاریخ کو آرمی گزٹ آپ پڑھیں, اس کی تاریخ جو شائع ہوئی اس حساب سے وہ 2022 اس میں شامل نہیں ہوتا. ان کی مدت 3 سال بنتی ہے. تو انہیں حکومت سے ایکسٹینشن چاہیے, وہ نوٹیفیکیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں انہیں چاہیے لازمی, ورنہ یہ معاملہ ایک دفعہ پھر چیلنج ہو سکتا ہے. ویسے تو عدالتیں ان کی اپنی ہیں, وہ تو جو دل میں آئے کر لیں, لیکن قانونی طور پہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, اور اسی لیے یہ نوٹیفیکیشن جو جاری نہیں کیا جا رہا. ورنہ ان حالات میں جہاں مشرقی مغربی بارڈر ہوں, آپریشن ہو, اسرائیل فوج بھیجنی ہو, تحریک انصاف کو کچلنا ہو, یہ نازک موڑ کے لیے کافی معاملات ہیں, لیکن نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. آج جو رانا ثناء اللہ جنرل عاصم منیر کو نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملا رہا ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصاف بتا رہا ہے, انصار باسی کہہ رہے ہیں ان جیسا مذہبی رہنما پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا. حالانکہ یہ بھول گئے ہیں جنرل ضیاء الحق بہت بڑا مذہبی تھا, قرآن پاک جیب میں رکھتا تھا, اوپر والی جیب میں دل کے قریب, اور وضو کر کے مارشل لا لگاتا تھا. پیپلز پارٹی سے اس نے کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور جنرل باجوہ کے بارے میں تو وہ تو اتنا مذہبی تھا کہ ہندوستانی فلم تو اسے دیکھی ہی نہیں, کبھی گانا ہی نہیں سنتا تھا. جنرل ضیاء الحق اور ان ساروں کے بارے میں عشاء کی نماز میں وہ فجر کی نماز وضو میں پڑھتے تھے,
تہجد میں اللہ کو گڑ گڑا کے یاد کرتی. یہ وہ مذہبی چورن ہے جو آپ کو بار بار بیچنے کی کوشش ہے کہ ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں. اسلام کی تاریخ تو آپ اٹھا کے دیکھیں, قرآن پاک کا حافظ ہونا, حاجی ہونا, نمازی ہونا, یہ میٹر ہی نہیں کرتا. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے والا شمر قاری بھی تھا, حافظ بھی تھا. اس دور کے حاجی عالم سارے کس طرف کھڑے تھے. اور اسلام کی تاریخ تو منافقوں سے بھی بھری ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں تمام علماء اس میں جو آج کردار ادا کرتے ہیں ظلم کے سامنے, یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات آپ کے سامنے. ابھی جو آرمی چیف کے تازہ ترین بینر پینافلیکس نظر آئے جس پہ لکھا ہوا ہے واضح کہ خدا کے لیے جاننے کی باتیں نہ کروں, 1970 کا بڑا مشہور واقعہ میں پڑھ رہا تھا. یہ ایوان صدر میں دیواروں پر روز کوئی لکھ کے چلا جاتا تھا کہ صدر فضل اللہ تھا, اس کو فضل اللہ چودھری کو رہا کرو. سیکورٹی والے ڈھونڈتے رہتے تھے یار یہ کون لکھ کے چلا جاتا ہے, کون سی خلائی مخلوق ہے, بلکہ یہاں تک آ جاتا خلائی مخلوق ہے کوئی. حکومتی وزراء, سیکورٹی کے ادارے ساری راہ چیک کرتے رہتے. ایوان صدر پہ بڑی تگڑی سیکورٹی تھی. ایک دن انہوں نے طے کیا آج اسے ہر صورت میں پکڑنا ہے. پھر وہ رات کو سایہ آیا چادر پہ, اس نے آ کے دیوار پہ لکھا صدر فضل اللہ چودھری کو رہا کرو. سیکورٹی والوں نے جھپٹا مارا, اس پکڑ لیا. جب پکڑ کے چادر ہٹائی تو جو ہاتھ اس کی گریبان پہ تھے وہ سارے سلوٹ مارنے لگے اور کانپتی آوازوں میں پوچھے صدر صاحب آپ کہاں. صدر خود رات کے اندھیرے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے گیا. تو یہ کام راحیل شریف کے دور میں بھی ہوا, جنرل باجوہ کے بھی, اشفاق پرویز کیانی کے بھی, مشرف کے بھی, ایوب خان, ضیاء الحق, یہ سارے بینر لگتے تھے ٹرکوں پہ, رکشوں کے پیچھے. اب بات کریں تحریک انصاف کی جو بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ ان کی سیاست جاری ہے اگریسو سیاست کی طرف. یہ جو خان کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے وہ اس لیے اہم ہے, دیکھیں کہ یہ جو جتنے بڑے فیصلے ہیں ان کی منظوری سہیل آفریدی نہیں کروانی. فیصلہ ہو چکا ہے, صرف منظوری کہ اس پورے نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد مارچ کرنا ہے. کیا ہم نے وفاق کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے ہیں جو میثاق جمہوریت آفر کیا جا رہا ہے. کیا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے جو ہمیں بلا رہے ہیں. ملٹری آپریشن پہ ہم کس طرح کا احتجاج کریں, خیبر پختونخوا سے شروع کریں, اسلام آباد ڈی چوک لے کے جائیں, ملک بند کریں, دھرنا دیں. یہ پورا لائے عمل جس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے, صرف منظوری لینی ہے. یہ سہیل آفریدی اپنی 48 گھنٹوں میں جو مختصر کابینہ اناؤنس کرے گا, اس کے بعد یہ فیصلے باقاعدہ کابینہ کی طرف سے آئیں گے. ابھی تک دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ ہے, صرف ایک بندہ انتظامی آرڈر دے سکتا ہے. کابینہ کا فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے. پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم معاملہ جو خان کا معاملہ رہائی کا, یہ یاد رکھیں عدالتیں جتنی مرضی واردات کریں, کیسز لٹکائیں, تاخیر کریں, یہ رہائی انشاءاللہ اللہ نے ایسے کرنی ہے کہ ایک دم آپ کے سامنے ہونی ہے. عوامل سارے بنے ہوئے ہیں, لوازمات ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری طاقت کا جو مظاہرہ تھا وہ کر لیا ہے. ان کے سامنے آخری رکاوٹ ان کی ایکسٹینشن ہے. اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں عمران خان نے تو نے کہا ہے مجھے ایکسٹینشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں میدان میں رہیں. عمران خان مزاحمت سے رہا ہونا چاہتا ہے, مفاہمت سے نہیں. مفاہمت کے لیے حکومت مکمل تیار ہے. یہ میثاق جمہوریت کے نام پہ ایک دفعہ پھر عمران خان کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے معاملے میں ہمارے سے کھڑے ہو جائیں, تمام اختلافات بھول جائیں, ہم سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے. لیکن عمران خان بار بار وہی بات کرتا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی, انصاف, مینڈیٹ کی واپسی, عوام کی حکومت. کیونکہ خان کو یہ پتا ہے کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. اسے صرف یہ ٹیم پلیئر چاہیے تھے جو 3 سال میں نظر نہیں آئے. اسی لیے خان نے رندہ پھیرنا ہے. پنجاب میں بھی تبدیلیاں ہوں گی, بڑے اہم لوگ ہیں. دیکھیں پنجاب میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب اظہر صدر بھی رہے, سیکٹری بھی رہے, جنرل سیکٹری, 3 دفعہ استعفیٰ بھی دے چکے, ابھی تک کوئی کردار ان کا نظر نہیں آتا. ابھی وہ عالیہ حمزہ کے بارے میں بھی وہ ایک تعیناتی جو امتیاز بڑھائش کی, اس پہ بھی بڑے مسائل شروع ہوئے کہ وہ کیوں لگا رہی ہیں, کیا ان کے اوپر غداری کے سرٹیفکیٹ شروع ہو چکے جو بیچاری 16 مہینے کیا کہ ظلم سہتی رہی. بہرحال یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں. سہیل آفریدی تحریک انصاف کی جو مزاحمتی تحریک کا سب سے اہم رہنما ہے, جس کے پاس تمام احتجاجی میدانوں کی چیمپئن ہونے کا ریکارڈ ہے, کیونکہ 3 سالوں میں اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے احتجاجی کمپین دیکھیں, یہ فرنٹ پہ لڑتا رہا. اس نامزدگی نے تحریک انصاف کو بہت بڑی طاقت دی ہے. گراؤنڈ لیول پر جو تحریک انصاف کا کارکن ہے, ورکر ہے, جو لیڈرشپ کو ڈھونڈ رہا تھا, وہ انہیں مل چکی ہے. دوسرا مرحلہ جو پارلیمنٹ اور سینٹ کا ہے, اس میں انہیں ایسے رہنما چاہیے تھے تگڑے. اس میں محمود اچکزئی کی نامزدگی مرحلہ طے ہو چکا ہے, صرف نوٹیفیکیشن جاری ہونے جہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. علامہ راجہ ناصر باستر سینٹ میں وہ بھی مکمل ہو چکا ہے کام ان کا. اور اب تو سینٹ میں دیکھیں تحریک انصاف کا جو بڑا تگڑا امیدوار خرم ذیشان, آخری خبروں تک تو 73 ووٹ وہ لے چکا تھا, جو بظاہر 92 میں سے وہ سینیٹر بن جائے گا. اور یہ بہت تگڑی آواز ہے ان کی. یہ ان کا مراد سعید سہیل آفریدی کے لیول کا مزاحمتی رہنما ہے. فرنٹ فٹ پہ جس طرح وہ جنرل عاصم منیر کے استعفے سے لے کے ایکسٹینشن پر باتیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے اسے گرفتار کرنے, اغوا کرنے کے بھی حالیہ کوششیں بھی ہوتی نہیں. تو ایسے لوگوں کی شمولیت سے مزاحمتی تحریک میں بڑا زور آنا ہے. اور خان کی ان مفاہمتی رہنماؤں کو بتانا چاہتا ہے کہ تحریک میں شدت اس وقت پیدا ہوگی جو مفاہمتی کردار ہے. بیرسٹر گوہر ہیں جیسے, ابھی وہ کہہ رہا تھا نومبر کی باتیں احتجاج کی زبانی کلامی ہے, یہ ٹھنڈا کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں, مفاہمت کرتے ہیں. حالانکہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس موڈ میں ہے. وہ تو کاٹو, چیرو, پھاڑو, ڈراؤ, دھمکاؤ, پیسے دے کے ساتھ ملا لو. تو اس وقت انہوں نے سب کو ساتھ ملایا ہوا ہے. یہ سب سے سستا طبقہ اس وقت جو نکلا ہے وہ ہمارے مولوی نکلے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قیمت کیا ہے؟ مریم نواز سے 10,000 روپے مہینہ.
ثانیہ مرید کے مظالم پر خاموش رہنے کی قیمت کیا ہے؟ 25,000 روپے مہینہ۔ مریم نواز کی حکومت کو تسلیم کرنے کی کیا قیمت ہے؟ 60,000 روپے مہینہ۔ تو یہ جو علماء ہیں، مفتی ہیں، جیسے راغب نعیمی صاحب ہیں، وہ مفتی منیب ہیں، انہیں شاید وہ سب کچھ ڈالروں میں ملے گا روپوں کی بجائے۔ آپ مریم نواز کی کل کی صرف تقریر سنیں، جیسے مغلیہ دور ہوتا تھا ایسے یہ شغلیہ دور ہے۔ مریم نواز تو وہ ظلم فسطائیت کی وجہ سے اس وقت یقین کریں لوگ ہنسنا بھول گئے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ کل ان کی ایک کنیز فاطمہ کہہ رہی تھی کہ مریم نواز کا پھیپھڑا، معاف کیجیے گا، جگرا مردوں سے بڑا جگرا ہے ان کا۔ اور جس طرح یہ بول رہی تھی، مثال کے طور پر یہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ مذہبی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ پورے پاکستان کی فحش اور گندی ویڈیوز کی سٹاک جو ہے وہ مریم نواز کے موبائل میں۔ سوشل میڈیا پہ سب سے جو غلیظ ترین اکاؤنٹ، جو سب سے زیادہ گھٹیا فحش گفتگو کرتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، اللہ معاف کرے، کانوں کو ہاتھ لگانے، وہ سب مریم نواز فالو کرتی ہیں۔ اور ان کی تربیت اللہ جانے وہ کس مذہبی ماحول میں ہوئی۔ وہ جنرل باجوہ مجھے یاد جب آرمی چیف تھا تو اس کے سسر کی وجہ سے، آپ کو پتا اس کے مذہب کی وجہ سے بڑی شکوک و شبہات، تو ہر مہینے درود کی ایک محفل کروا دیتا تھا۔ ابھی بھی آپ پاکستان میں دیکھیں بڑے بڑے سود خور، ذخیرہ اندوز، فراڈیے، ان کے گھروں کے باہر بڑا بڑا لکھا تھا ھذا من فضل ربی۔ اور خود مریم نواز صاحبہ کے بھائی الحمدللہ کہہ کے پاکستان کی عوام کے پیسوں کی لوٹ مار کی کرپشن کو قبول کرتے رہے۔ اور ان کے تو جھوٹوں کی یقین کریں ایسی آئی جی ہیں، کیونکہ اب تو مرد بھی آئی جی، عورت بھی آئی جی بن سکتی، قطری ہاتھوں شیخ جاسم کا، ان کے دادا کسان ہوں، سرمایہ کار ہوں، الحمدللہ کہہ کے والے فلیٹ ہوں، کوئی جائیداد نہیں ہے، منصور کے پرام تو شاہانہ، مطلب ان کے تو وہ جھوٹ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ جس طرح یقین کرے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی رہنما نے نہیں۔ ابھی کل فرما رہی تھی میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے پتہ نہیں کیا گناہ کیا، میں جیل چلی گئی۔ تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اس آزمائش میں۔ یہ چونکہ فرائنگ پین سے استری کرنی، دانتوں سے وہ سوئی دھاگا ڈالنا، مطلب وہ جو کرتے تھے دانتوں سے کام۔ اب محترمہ کہہ رہی تھی یہ کرسی اللہ نے مجھے دی، استغفر اللہ پڑھ کے کہیں اللہ نے اگر انہیں کرسی دی تو پھر نواز شریف نے ایسا کیا گناہ عظیم کیا کہ اسے نہیں دی؟ اللہ نے انہیں کرسی دے دی تو پھر فرعون، نمرود، شداد، نتنیاہو کو کس نے کرسی دی؟ اللہ کرسیاں نہیں دیتا۔ ان کے بارے میں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ کہ پڑھنے بولنے سننے والے جن علماء کی ٹانگیں کانپتی ہیں ان کے سامنے۔ لیکن بہرحال ان تمام ظالموں کا انجام وہی جو قاضی کا ابھی اسپین میں ہوا ہے، امتی اللہ جان، ثاقب بشیر اور حسنات ملک کی واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے تفتیش کی اس پہ، مصدق ملک صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو لوگ ادھر تھے کہ گالیاں تک دی گئیں، گالی گلوچ۔ قاضی بدتمیز آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے، چونکہ پاکستان میں جب یہ تھا تو طاقت کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا، اس کا ڈر تھا۔ اب تو کوئی ڈر نہیں لوگوں کو۔ منال ریسٹورنٹ میں وہ خاتون ڈائریکٹر تبادلے اور FIR کے معاملے پر اس نے مصدق ملک سے کہا تمہاری حکومت کون چلا رہا ہے جو تبادلے کا، تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں مجھے پتہ ہے، بتاؤ کون ہے۔ تو مصدق ملک پہلے تو کہا وہی ہیں جو تمہاری عدالت میں چلاتے تھے، سپریم کورٹ چلاتے تھے۔ اب سب کو پتہ ہے قاضی ایک بد کردار، جھوٹا بے ایمان شخص ہے جس نے پاکستان کو گھوڑے پہ چڑھایا، اس لیے لوگ کھل کے کرتے ہیں۔ ابھی تو جنرل باجوہ جس طرح وہ اشارے کرتا ہے نا، میں نہیں آرمی چیف، میں نہیں، یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، میں اب چیف جسٹس نہیں ہوں، یہ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاتے ہیں، اور یہ سارے بتائیں گے آپ کو اسی طرح۔ سوڈان کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ایریٹریا اور ان تمام جو افریقی ممالک ہیں وہاں خوراک کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ جو عرب امارات تیل کے ذخائر اور خوراک کی وجہ سے وہاں RSF جیسی ملیشیا کو ہتھیار بنا کے مدد کرتے ہیں۔ ایک تو نایاب قیمتی ذرائع ہیں، سونا تانبا، زرعی زمینیں، دوسرا جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ بالکل وہی معاملہ جو اس وقت آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں بھی معدنیات کا معاملہ ہے سب سے بڑا، جہاں جہاں آپ کے پاس وسائل ہوں گے وہاں وہاں ایسے مسائل یہ لوگ پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، ظالموں سے محفوظ رکھے سب کو، پوری دنیا کو امن کے لیے، اور پاکستان پر اپنا خصوصی رحم کرے۔ اگلے ویلاگ میں کچھ اور اہم خبریں ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔